नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और सबसे पहले तो थोड़ी सी ज़रा जो है वो डींगे मारने की ज़रूरत है, मारनी चाहिए, हमारा हक बनता है। कल रात को मैंने अपना जो वीलॉग था हेडलाइंस का, वो इख्तिताम किया था इस बात पर कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनका मक्कू ठप्पा गया, वो नहीं बचते जो मर्ज़ी कर लें। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी कि जस्टिस एजाजुल अहसन जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि तमाम जो शवाहिद हैं वो या तो उनके बच्चों से मुतालिक हैं या उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो किसी काबिल नहीं है, किसी काम के नहीं हैं, बेकार हैं, उनकी बेसिस पर सज़ा नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। और मैंने आपको ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक शवाहिद जो देखे वो सरदार तारिक मसूद साहब के सामने जब केस गया था उसके बाद उन्होंने ये कहा था और बंदयाल साहब ने भेजा था। सरदार तारिक मसूद साहब ने जो उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स दी थी उनकी बुनियाद पर ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उठाया था। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला भी नहीं आया था। स्टे ऑर्डर के लिए उन्होंने कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी कल उनकी डिनाई हो गई थी और बिल आखिर आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो मैं इस पे अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं ये आपको बता सकता हूँ कि वो जो धड़ा था जो साकिब निसार के दौर में शुरू हुआ उसका एक किरदार जो है वो आज ख़त्म हुआ, लेकिन ये कोई इतना इम्पोर्टेंट किरदार नहीं था। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं ये एक सब बार किस्म के वकील थे और सब बार किस्म के जज थे। इनकी जो एजुकेशन है मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो कुछ वकला से मेरी बात हुई उनके मुताबिक वो बड़ी ही वाजबी सतह के एक वकील थे और बड़ी ही वाजबी किस्म की उनकी कानूनी समझ बूझ थी। और उसके बाद उन्होंने जो द रीज़न वाई ही वॉज एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट वॉज के परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में उन्होंने फ़ैसला दिया था। और जो सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनके पास ये इख्तियार होता है कि वो चेक करते हैं कि कौन से जजेस आएंगे, सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है उसके मेंबर्स के पास ये केसेस जाते हैं। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ आसिफ सईद खोसा जो है वो फाइंडिंग दे चुके थे कि ये ठीक नहीं है। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया लाहौर हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर जो थे वो आसिफ सईद खोसा साहब भी थे, मगर आसिफ खोसा साहब जो हैं उस वक्त उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के कहने पर कि इन्होंने मेरे खिलाफ ऑलरेडी फाइंडिंग दी हुई है। फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को ये जो अफोर्ड की गई ये कर्टसी या जेनरोसिटी या सीधे अल्फाज में कहा जाए कि प्रमोशन, तो उसकी वजह जो है वो सिर्फ इसलिए है, वो सिर्फ ये थी कि जो जस्टिस वकार सेठ और 2 अदद दीगर जजेस का, जिनमें से 2-1 का डिसीजन था ऑफ कोर्स, उसका जो फैसला था स्पेशल कोर्ट का, जिसने ये फैसला लिखा था कि संगीन गद्दारी केस में सुप्रीम जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं उनको सज़ाए मौत होनी चाहिए, उस फैसले को कालादम करार दिया था उस जज ने, उस लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसके जो सरबरा थे बेंच के वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे। और इसी बुनियाद पर उनको फ़ायदे दिए गए। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अब वो जज नहीं है। ये अगर वो कहेगा कोई कि जी इसका सबूत क्या है, तो सबूत के तौर पर वाक़याती शवाहिद ये मौजूद हैं कि आसिफ सईद खोसा साहब उनके ख़िलाफ़ थे। आसिफ सईद खोसा साहब ने अपने आप को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिमूव क्यों किया? क्या वजह उनके सामने पेश आई कि अपने आप को रिमूव कर लें? कोई वजह नहीं थी। अगर उन्होंने एक फैसला इस बुनियाद पर दिया है कि इस बंदे का एक जजमेंट है, जो कि जजमेंट पहले ग्रांट अपील बेल के लिए अपील की गई है और उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, फिर वही अपील दोबारा से उनके सामने आई है जिसमें उन्होंने ग्रांट कर दी है। दोनों अपीलों में एक लफ्ज़ का भी फ़र्क नहीं है, केस के जो मेरिट्स हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो फ़र्क है वो ये है कि लॉयर चेंज हुआ है। तो एक लॉयर के साथ ये बिहेवियर, दूसरे लॉयर के साथ ये बिहेवियर, ये इस बुनियाद पर जो है वो केस आया था आसिफ सईद खोसा के सामने। आसिफ सईद खोसा ने उनके खिलाफ ये फाइंडिंग दी और उन्होंने कहा कि ये बहुत एक फिशी किस्म की एक्टिविटी है और शेडी है
اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کچھ دنوں کے بعد اسی کیس کے اندر جب ان کی ایلیویشن کا کیس آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور سمہاؤ جو نقوی صاحب ہیں وہ ایلیویٹ ہو گئے سپریم کورٹ میں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی فشی تھا، لیکن اس فشی معاملے کی ابتدا ہوئی تھی پرویز مشرف کے کیس سے، اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ آج اپنے اختتام کو ان کا کیس بھی پہنچا کہ ان کا فیصلہ جو کہ مظاہر علی اکبر نقوی نے دیا تھا، جس میں سیٹ اسائڈ کیا گیا تھا جسٹس وقار سیٹھ کے کیس کو، فیصلے کو، وہ فیصلہ بھی آج جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزا کو اپہولڈ کیا ہے، جو کہ پوسٹ ہیومس ہے، ان کے ساتھ اب کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن میرے نزدیک یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے کہ پرویز مشرف جو ہیں ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، اور وہ زندہ ہوتے تو ان کو سزائے موت ہوتی، جو کہ سزائے موت ہے. ان کی ثابت ہوا کہ پاکستان کی عدالتوں نے پرویز مشرف کو لینینسی نہیں دی، بہت سال دینے کے بعد بالآخر ان کو سزائے موت دی، اپنی ایک غلطی کو کریکٹ کیا، which is I believe کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس کے اندر سے بہت برائیاں بھی نکالی جا سکتی ہیں، لیکن یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اتنے سال کیوں نہیں دی گئی. قاضی فائز عیسیٰ کبھی بھی چیف جسٹس نہیں تھے اس سے پہلے، ابھی بنے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ کیا پھانسی نکال کے دی جائے گی، یا جیسے آصف بشیر چودھری صاحب نے آج کہا ہمارے پروگرام کے اندر کہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت تو نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ مر چکے ہیں، لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ان کے کتبے پر لکھ دیا جائے کہ یہ غدار ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ضرور ہو سکتی ہے. جہاں تک لکھنے کی بات ہے، کتبے کے اوپر لکھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عدالت نے خود لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ شخص غدار ہے. اس سے بڑی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ، اس سے بڑا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو بہت اچھا فیصلہ ہے. دوسری خبر جناب اعزاز سید کی خبر ہے. جیو نیوز کے اوپر سیکرٹری دفاع کا سروسز چیفز کو خط لکھا ہے انہوں نے، اور 2017 دھرنے کے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے. اس میں جو نیول چیف ہیں، جو ایئر چیف ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان تینوں کو یہ خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں لکھا گیا ہے. یہ فیصلہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا تھا 2019 میں غالباً، اس کا ہی ایک اگلا جو ہے وہ فیز ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی کیسز تھے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، کوئی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، which is a good thing. اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ پہلے بھی یہ فیصلہ 2019 کا فیصلہ ہے، ابھی بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، اس سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، we'll have to wait and see. میں اس کے بارے میں اتنا آپٹمسٹک نہیں ہوں. چلتے ہیں اپنی آخری خبر کی جانب. وہ جناب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ایک طرف جو ہے وہ جلسوں کا شیڈیول اناؤنس کیا ہے. کوئی تقریباً 20 دن میں 60 جلسے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے چکوال، راولپنڈی، اٹک اور جہلم ڈسٹرکٹس کے جو ٹکٹس ہیں وہ اناؤنس کر دیے ہیں. لیکن جو مسیحی کارکن ہیں وہ ناراض ہیں. یہ فاطمہ علی کی رپورٹ ہے انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جس میں بات ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں کامران مائیکل، اور ان سے ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 35 رکنی بورڈ جو ہے اس میں مسیحیوں کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، اور ہم اس بات پر جو ہے وہ ہمیں تسلی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ کیس دیکھا ہے، لیکن یہ سارے کیسز جو ہے وہ سنے ہیں، سب کارکنان کو اور سب ورکرز کو، سب امیدواروں کو سنا گیا ہے. تو اس لیے ہم تسلی میں ہیں، اور امیدوار بھی اس حوالے سے تسلی میں ہے کہ کوئی بےمانی نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ مسیحیوں کی کوئی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، اور وہ نہیں تھی مسیحیوں کی نمائندگی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بشپس اور کلرجیز اور دیگر جو ہماری کمیونٹی کے اور بھی لوگ ہیں، انسٹیٹیوشن ہیڈز ہیں، ان کے بارے میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، یا ان کو سمجھا رہا ہوں کہ چلیں چھوڑیں اس کو، الیکشنز کے بعد ابھی ہمیں تعاون کرنے کی ضرورت ہے قیادت کے ساتھ. لیکن جو ہے وہ یہ جو گریونس ہے اس کو میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ میری بہت اچھے تعلقات میرے اپنے بہت سارے مسیحی دوستوں سے رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، I cherish those friendships. تو میں نے جو کامران مائیکل صاحب کے بارے میں سنا ہے وہ ہمیشہ سے یہ سنا ہے کہ کامران مائیکل صاحب کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے جو کرسچن ورکرز ہیں یا سپورٹرز ہیں وہ اتنے کوئی خوش نہیں ہیں. کامران مائیکل صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہی اوپنلی ٹیلز پیپل کہ میں تم لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آیا ہوں، میں نواز شریف نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، میں نواز شریف جو کہے گا ویسے کروں گا. یہ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آیا ہوں تو میں کرسچنز کے حقوق کے لیے آیا ہوں، میں یہاں پر پارٹی کے حقوق کے لیے آیا ہوں.
پارٹی کے اندر جا کر پارٹی کے اپنی کمیونٹی کے حقوق کی بات کرنے والے جو ہیں وہ بورڈ میٹنگ میں شامل نہ ہونے کے اوپر تو اختلاف کر رہے ہیں لیکن وہ اس بات کو انشور نہیں کر رہے کہ جو ان کی کمیونٹی ہے جس کو وہ نمائندگی کرتے ہیں پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی ایز سینیٹر نیشنل لیول پر، تو ان کا یہ کام ہے کہ اپنی کمیونٹی کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں۔ وہ ان کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آئی۔ دوسری بات یہ بات ہے کہ جناب کھیلداس صاحب ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ غالباً کراچی سے ہے یا سندھ سے تو ہے کم سے کم، اور وہ اس بورڈ میں شامل تھے، وہ ہندو تھے۔ وجاہت مسعود صاحب کی رپورٹ میں بات کی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ شاید مسلم لیگ کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو ہندو ووٹ، کیونکہ ہندو ووٹ زیادہ ہے۔ البتہ پنجاب میں جو زیادہ ووٹ ہے وہ کرسچن کمیونٹی کا ہے، اور کامران مائیکل صاحب کی جو بات ہے وہ اس حوالے سے ظاہر ناراض ہیں کہ جی ہمارے ووٹ پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں تو ہمیں کیوں نہیں، لیکن وجاہت مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ کسی بھی حلقے میں پنجاب کے کرسچن ووٹ جو ہے وہ شاید ڈیسائسو نہیں ہے، لیکن کیونکہ بہت کلوز مارجنز کا الیکشن ہوگا تو شاید کوئی وجہ بن سکے، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ فائنلی ماجد نظامی صاحب جو ہیں، جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اقلیتوں اور دیگر انتخابی معاملات میں مسلم لیگ نون کے چند بڑے جو کہ شریف خاندان سے ہی ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کوئی انصاف پسندانہ فیصلے کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے تو مسلم لیگ نون ایسے ہی کرتی ہے کہ جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں انہی کو وہ سامنے لے کر آتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اقلیت کے میرٹ کو چھوڑیں، پورے پاکستان کے میرٹ کو دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے 35 سال سے کوئی قومی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا، وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے سربراہ ہیں۔ تو یہ بڑی جائز بات ہے۔ ماجد نظامی صاحب کی جو بڑے جملے جو ہوتے ہیں وہ پن پوائنٹ کر کے انہوں نے جس چیز پر انہوں نے انگلی رکھی ہے کہ معاملہ صرف یہ کہ جو فیملی کے مرضی کے کام کرے گا، جو ان کو خوش کرے گا، جو کوئی پیسے پوسے بھی ٹکٹوں کے معاملے میں آپ کو تو پتہ ہے چلتے ہوتے ہیں، ہر طرح سے پارٹی کو خوش رکھے گا، اس کے جو ہے وہ عہدے ہوں گے، اور اگر وہ نہیں رکھے گا تو پھر جو مرضی آپ کر لیں۔ اگر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، 35 لوگوں کا بورڈ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے لوگوں کا بورڈ ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو پارٹی کے بڑے چاہیں گے تمام اہم ترین سیٹوں کے اوپر۔ آج بھی یہی ہوا ہے، اور اقلیتوں کے معاملے میں کیا، اکثریت کے معاملے میں بھی مسلم لیگ نون ایسے ہی فیصلے کرتی ہے۔ علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے، آداب۔